अस्सलाम वालेकुम। शिकारिया सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है खौफनाक चीता। इसके मुतरज्जिम हैं शबीर अहमद। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुझे अफ्रीका में गेम रेंजर मुकर्रर कर दिया गया। मेरा एक बाजू जंग की नज़र हो चुका था, लेकिन इस कमी को मैंने अपने शिकार के शौक़ में हाइल नहीं होने दिया और एक हाथ से निशाना लगाने की इतनी मशक की कि एक ख़ासा माहिर शिकारी बन गया। लेकिन जिन हालात से मुझे दो चार होना पड़ा, उनमें एक की बजाय अगर मेरे 4 हाथ भी होते तो बेकार थे, क्योंकि घुप अंधेरे में निशाना कैसे लगाया जा सकता था। कुछ नज़र आता तो दूसरी बात थी। मशरकी युगेंडा में क्रामूचा के मकाम पर कपीता नदी के किनारे एक ऊंची जगह मैंने अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि मैं जंगल में आराम और सुकून की जगह चाहता था। यह हेडक्वार्टर क्या था? बस एक खैमा नस्ब कर लिया गया था। खैमा, जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी इख्तिरा में सबसे कम फ़ायदेमंद और ज़्यादा तकलीफ़ दह इजाद है। ना ये सर्दी को रोक सकता है, ना इसमें गर्मी से पनाह मिलती है, ना किसी जबरी दाखिले के लिए रुकावट बन सकता है, और फिर दौरान सफ़र कुलियों के लिए एक मुसीबत बना रहता है कि इसे उठाए उठाए फिरें। इस खैमे से हमेशा कुछ न कुछ गायब हो जाया करता है। मेरा तजर्बा है कि खैमा जितना पुराना होता जाता है, इतना ही परेशानियों का बायस बनता है। पहले तो इसकी खोंटियाँ एक एक करके गायब हो जाती हैं, कुछ गाड़ते वक्त टूट जाती हैं, दीमक रस्सियों और कनातों को चाट जाती है, तो किसी दरख्त की टेढ़ी शाख से इसको सहारा देना पड़ता है। फिर ये हवा में झूलता रहता है, गोया अब गिरा के अब गिरा। दुनिया भर के हशरातुल अर्ज़ की आमाज का बना रहता है। सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ बारिश में पनाह लेने के लिए इसमें घुस आती हैं और गर्मियों में मक्खियाँ बढ़ बढ़ कर हमला आवर होती हैं। इस खैमे से बेहतर घास फूस का झोंपड़ा होता है, जिसकी दीवारों पर मिट्टी थोप दी जाती है। इस किस्म के 2 झोंपड़े मिलकर एक महल के बराबर आरामदेह हो जाते हैं, और अगर आप उन दोनों को एक छतदार बरामदे से मिला दें तो बस फिर इस जंगल में इससे बेहतर आसाइश की जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। मैंने भी इस बार यही किया। एक ऊंची टीकरी पर घास फूस के ऐसी 2 शानदार कमरे बनवा लिए। टीकरी पर इसलिए कि गर्मियों में कुछ ना कुछ हवा तो नसीब हो और गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। बस एक ये कसर रह गई थी कि इसमें दरवाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इस इलाके में इतने बड़े दरख्त भी नहीं थे जिन्हें काट कर तख्ते निकाले जाते और दरवाजे बनते। पतली पतली शाखों का दरवाज़ा एक तो कमज़ोर होता है, दूसरे जल्द ही टूट जाता है। इसलिए मैंने अपना ये शानदार महल बग़ैर दरवाज़े के ही रहने दिया, और यही एक ऐसी कमी थी जिसकी वजह से जंगली दरिंदे रात की तारीकी में मुझे खौफसदा करने बिला रोक टोक आ जाते। उन सब में खौफनाक और ख़तरनाक एक चीता था जिसने आसपास के देहात में तहलका मचा रखा था। उसको मारने के लिए मुझे अहकामात मिल चुके थे। रात तारीक थी। निस्फ रात के करीब एक तेज़ तूफ़ान आया। उस वक्त मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ लालटेन की रोशनी में एक किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर में हल्की हल्की बारिश होने लगी। हवा में किसी कदर खुनकी भी आ चली थी और ठंडी हवा के झोंके बार बार आ रहे थे। आंखें नींद से बोझल होने लगीं तो मैंने लालटेन गुल कर दी और करवट बदल कर सो गया। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 घंटा सोया हूँगा कि अचानक आँख खुल गई। एक अजीब किस्म की घबराहट और बेचैनी सी महसूस हुई। सारे हवास यकदम बेदार हो गए और ख़तरे का एहसास होने लगा। मुझे यूं लगा कि मेरी मच्छरदानी के बाहर ज़रूर कोई शे है।
اس کا مجھے اس قدر پختہ یقین تھا گویا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یکا یک خیال آیا کہ یہ وہی منحوس چیتا ہوگا۔ خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، لیکن میں بالکل خاموش پڑا رہا۔ ذرا سی حرکت اس خونخوار درندے کو میری موجودگی کا پتہ دے دیتی اور پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتا۔ میں دل کڑا کر کے بالکل مردہ بنا رہا۔ خوف کے مارے میرے سارے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ آخر یہ چیتا میرے جھونپڑے میں کیوں آیا؟ کیا یہ مجھ پر حملہ کرے گا؟ اور اگر حملہ ہی کرنا مقصود ہے تو پھر کون سی چیز مانے ہے؟ فوراً ہی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ ساری کرامات میری مچھردانی کی تھی۔ موذی اس سے خائف معلوم ہوتا تھا کہ یہ سفید سی دیوار کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خائف تھے، اور جب فریقین خائف ہوں تو جیت اس کی ہوتی ہے جو پہلے اپنے خوف پر قابو پا لے۔ میں نے حواس پر قابو پا کر طبیعت کو سنبھالا اور ہمت باندھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ پلنگ کے قریب ہی نیزہ رکھا ہوا ہے۔ ڈر کی وجہ سے میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ اس کا پھل 1 فٹ لمبا اور 5 انچ چوڑا تھا اور تلوار کی مانند تیز تھا۔ دوسرے سرے پر ایک نوکدار لمبی سی کیل لگی تھی۔ مجھے صرف نیزے کو پکڑنا تھا، بس پھر سمجھ لیجئے چیتے کی خیر نہیں۔ میں پیٹھ کے بل لیٹا ہی تھا، آہستہ سے کروٹ لی اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مچھردانی کا سرا اٹھایا اور آہستہ سے ہاتھ فرش کی طرف بڑھایا جہاں نیزہ رکھا تھا۔ اس مقابلے کی تیاری میں نے اپنا ایک پیر بھی نہایت احتیاط سے فرش کی طرف کھسکایا۔ فوراً ہی ایک آہٹ معلوم ہوئی جو اتنی ہلکی تھی کہ اگر اور وقت ہوتا تو میں اسے محسوس نہ کر سکتا۔ میرے کان سنسنانے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ آہٹ چیتے کی تھی جو گھبرا گیا لیکن پھر سنبھلا اور اپنا ہاتھ اور پیر میں احتیاط سے آگے بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ نیزے کا سرا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میرا پیر اب بھی مچھردانی میں الجھا رہا۔ نیزے کا ہاتھ میں آنا تھا کہ جان میں جان آ گئی۔ ان واقعات کو جب یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ نامعلوم مجھے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ چیتا فلاں جگہ کھڑا ہے۔ چاروں طرف تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، لیکن چھٹی حس نے مجھے بتا دیا کہ چیتا میری پائنتی کی طرف ہے۔ نیزہ ہاتھ میں آتی میں نے جنگلیوں کی مانند ایک نعرہ لگایا اور چیتے پر ٹوٹ پڑا۔ جواب میں ایک ہرراہٹ کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ میں مچھردانی میں الجھ گیا، تاہم تیزی سے ہاتھ پیر چلا کر خود کو آزاد کیا۔ پسینے میں شرابور نیزہ پکڑ کر پھر حملہ کرنے کو تیار ہوا، لیکن اچانک محسوس ہوا کہ چیتا وہاں سے جا چکا ہے۔ میں نے لیمپ جلتا رہنے دیا اور اپنی رائفل احتیاط سے بھر کر قریب رکھ لی۔ ساری رات جاگتے گزار دی۔ یہ امید تو نہیں تھی کہ چیتا دوبارہ آنے کی ہمت کرے گا، کیونکہ میں نے اسے کافی ڈرا دیا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے بھی مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اسی لیے نیند اچاٹ رہی۔ صبح سویرے میں نے 2 مزدوروں کو ہمراہ لیا اور چیتے کے پنجوں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ رات کی بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی اور زمین پر نشانات کافی واضح تھے، اس لیے پیچھا کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ان مزدوروں نے جب پنجوں کے اتنے بڑے بڑے نشانات دیکھے تو حیران رہ گئے۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ چیتا غیر معمولی جسامت کا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ نشانات ایک ڈھلوان کی طرف مڑ گئے۔ یہ راستہ ندی کی طرف جاتا تھا۔ آگے زمین پتھریلی تھی، یہاں نشانات غائب ہو گئے۔ اب اس خطے میں چیتے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا۔ صرف ایک طریقہ تھا کہ میں اپنے 400 مزدوروں کو حکم دوں کہ وہ اپنے نیزے لے کر جنگل میں گھس جائیں اور اس چیتے کو ڈھونڈ نکالیں۔ مزدوروں کو جمع کرنے میں کافی وقت لگا۔ اس عرصے میں چیتا موقع پا کر نکل گیا اور یہ تلاش ناکام رہی۔
مجھے بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ دن میں چیتے مارنے کا موقع مشکل سے ملتا ہے۔ میرے مزدوروں نے تجویز پیش کی کہ چیتے کو زندہ پکڑنے کے لیے اچولی پنجرا بنایا جائے۔ یہ لکڑیوں سے ایک کٹہرا سا بنایا جاتا ہے اور اس میں گرنے والا دروازہ لگا دیا جاتا ہے۔ تقریباً 20 مزدور 2 تجربہ کار شکاری مزدوروں کی ماتحتی میں پنجرا بنانے پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے شام تک یہ پنجرا تیار کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب پنجرا تھا۔ لکڑی کے شیطروں سے ایک چھوٹا سا مربع کمرہ بنایا گیا۔ اس میں بڑے بڑے وزنی پتھر باندھے گئے، صرف اتنی جگہ چھوڑی کہ جانور بمشکل اس میں داخل ہو سکے۔ ایک پلیٹ فارم پتلی پتلی لکڑیوں کا اس کے اندر بڑی ہوشیاری سے بنایا گیا۔ اس پر پنجہ پڑتی رسی کا ایک پھندا کھل جاتا ہے اور وزنی دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر سے گر کر راستہ بند کر دیتا ہے۔ اسی کمرے سے ملحق ایک دوسرا کمرہ اسی طرح کا بنایا گیا اور اس میں ایک بکری بند کر دی گئی۔ اس کا دروازہ دوسری طرف تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان لکڑی کے شیطر اس طرح لگائے گئے کہ درندہ بکری کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ ترکیب مجھے بڑی اچھی لگی۔ رات جب میں بستر پر لیٹا تو رہ رہ کر بیچاری بکری کا خیال آنے لگا۔ حالانکہ چیتا اسے بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں خوف سے اس کا دم نہ نکل جائے۔ بکری رات کے سناٹے میں دردناک آواز سے چلاتی رہی۔ چیتے کو بلانے کے لیے یہ چال بڑی کامیاب تھی۔ بکری اپنا پارٹ بخوبی ادا کر رہی تھی۔ میں رات بھر بے چین سا رہا۔ اس کی آواز میری نیند اچاٹ کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ لگ گئی، پھر بھی رائفل میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ یکا یک چینی کی پلیٹوں کے گرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بولٹ کھینچ کر رائفل کندھے سے لگا لی۔ دروازے کے قریب لیمپ کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ بستر سے باہر آیا اور آگے بڑھ کر لیمپ کی بتی تیز کر دی۔ اس دوران میں بھی رائفل کا رخ دوسرے کمرے کی طرف کیے رہا۔ دوسرے کمرے میں روشنی بالکل نہیں جا رہی تھی اور وہ مکمل تاریکی میں تھا۔ چیتا دوسرے کمرے میں چھپا کھڑا تھا۔ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے رائفل ہاتھ میں سنبھال رکھی تھی۔ دوسری طرف غالباً چیتا مجھ پر حملے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد محتاط تھے۔ کسی ایک غلط قدم پر موت یقینی تھی۔ چیتا اس موقع کا منتظر تھا کہ میں ذرا غافل ہوں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ وقت کا گزرنا میرے لیے مفید تھا، اس لیے کہ اگر درندے نے نکلنے میں زیادہ دیر لگائی تو صبح کی پو پھٹ جائے گی، پھر اسے دن میں نکلنا ہوگا۔ روشنی میں قریب سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر درندے نے ہمت کی اور اس نیم تاریکی میں چھلانگ لگا کر نکلنے کی کوشش کی تو اس کے بچ نکلنے کی 50% امید تھی، اس لیے کہ چیتے کی رفتار بجلی کی مانند ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ اسی تذبذب میں گزر گیا۔ تھکان کی وجہ سے سینکڑوں بار سیاہ سائے تاریکی سے ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ میں اس خوف سے پلک نہیں جھپکا رہا تھا کہ شاید اس عرصے میں چیتا نکل آئے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ میری آنکھوں کا کیا حال ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بار میں نے تھکان دور کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا۔ دوسرے لمحے ایک سایہ سا بجلی کی تیزی سے میرے سامنے سے گزرا۔ میں نے فائر کر دیا، لیکن افسوس چیتا اس بار بھی صاف نکل گیا۔ میں خود کو کوستا ہوا آگے بڑھا کہ اس کا پیچھا کروں، لیکن پھر عقل آ گئی کہ تاریکی میں چیتا میرا آسانی سے شکار کر سکتا ہے، لہٰذا لوٹ آیا۔ فائر کی آواز سن کر میرا ملازم ایک بھالا لیے بھاگتا ہوا میری مدد کو آیا۔ ہم دونوں جھونپڑے کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے۔
مکھن کی پلیٹ زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، سارا مکھن درندہ چاٹ گیا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں 2 راتوں سے برابر جاگ رہا تھا، اس لیے سارا بدن تھکان سے چور چور تھا۔ جاتی بستر پر گر گیا اور دوپہر تک سوتا رہا۔ صبح کی چائے میز پر پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر پی لیتا۔ یکا یک چیخنے چلانے کی آوازیں پہاڑی ڈھلان کی طرف سے بلند ہوئیں۔ میں اچھل کر بستر سے باہر نکل آیا۔ بوانا بوانا، میرا ملازم چیختا ہوا میرے کمرے میں گھس آیا۔ چیتا پنجرے میں پھنس گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنی رائفل پکڑی اور پنجرے کی سمت جو پہاڑی کی ڈھلان پر بنا ہوا تھا دوڑ پڑا۔ میں اس وقت صرف ایک پتلون پہنے تھا۔ میرا ملازم جوبانا میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے باورچی بھی بھاگا آ رہا تھا۔ ایک مجمع پنجرے کے چاروں طرف لگ گیا تھا۔ سارے جوان بھالے ہلاتے ہوئے اچھل رہے تھے۔ بھالوں کی نوکیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ یہ سارے کے سارے تقریباً برہنہ تھے۔ انہوں نے بالوں کو لپیٹ کر ایک چوٹی کی شکل میں سرخ ڈوری سے باندھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں وہاں سے ایک طرف ہٹنے کا حکم دیتا، یکا یک لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سارا مجمع یکلخت خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے چیتا نظر آیا جو پنجرہ توڑ کر باہر نکلا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر فائر کرنا حماقت تھی، کیونکہ گولی ان آدمیوں کو لگ جانے کا اندیشہ تھا۔ چیتا نکلتی ہی بجلی کی صورت سے سامنے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ان جھاڑیوں پر سب قبائلیوں نے اپنے بھالے مارے۔ میں نے ایک گولی بھی چلا دی لیکن بے سود، چیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ جب میں نے پنجرے کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ درندے نے چھت کی ایک لکڑی کو اپنے پنجے کی زبردست ضرب سے توڑ دیا تھا۔ یہ ایک ناممکن سی بات معلوم ہوتی تھی۔ لکڑی تقریباً 5 انچ قطر کی تھی اور کافی مضبوط تھی۔ یہ لکڑی جنگل سے تازہ تازہ کاٹی گئی تھی۔ مجمع مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ میں نے بلند آواز سے انہیں مخاطب کیا کہ جو والنٹیئر میرے ساتھ چیتے کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہوں وہ باہر نکل آئے۔ صرف 3 آدمی باہر آئے، 2 اچولی قبیلے کے اور ایک جوان کرامو جونگ قبیلے کا، جس نے پچھلے ماہ اپنے بھالے سے تنہا ایک ببر شیر کا شکار کیا تھا۔ میں ان قبائلیوں کو بزدل نہیں ٹھہراتا، ان کی نظر میں یہ درندہ نہیں تھا بلکہ ایک خبیث روح تھی۔ چونکہ یہ لوگ بے حد توہم پرست ہوتے ہیں، اس لیے یہ کسی قیمت پر بھی ایسے جانوروں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ 3 جوان ان 300 سے بہتر تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چیتے کے قدموں کے نشانات پر چلتے رہے۔ صرف ایک بار ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے رکے۔ یہاں سے گھنا جنگل شروع ہو گیا تھا اور چڑھائی بھی کافی تھی۔ ہم بہت تھک گئے تھے، اس لیے ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک اچولی جوان کہنے لگا کہ اس کے اندازے کے مطابق پنجرے سے نکلنے کی کوشش میں چیتے کا ایک پیر زخمی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، ضرور اسی پہاڑی پر کہیں آرام کر رہا ہوگا۔ تب تو اسے آرام کا موقع بالکل نہیں دینا چاہیے۔ پھر ہم اس کے تعاقب میں 1 گھنٹہ سرگرداں رہے۔ ہم بھوکے پیاسے تھکاوٹ سے چور چور ہو رہے تھے کہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ ایک چھوٹا سا ہرن ایک جھاڑی سے نکل کر بھاگا، لیکن وہ کرامو جونگ جوان کے بھالے سے نہ بچ سکا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہرن چیتے کو دیکھ کر بھاگا ہے اور وہ یقیناً قریب ہی ہے۔ ایک اچولی جوان ایک درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک وہ گھبرا کر درخت سے نیچے کود پڑا۔ وہ وہاں لیٹا ہے۔ اس نے انگلی سے جھاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سنبھل کر اپنی بندوق ایک بار پھر پکڑ لی۔
اب ایک مشکل یہ آ پڑی تھی کہ ہمارے اور چیتے کے درمیان سخت کانٹوں والی گھنی جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ ان میں سے گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اگر گھوم کر دوسری طرف سے آتے تو کئی 100 گز کا چکر کاٹنا پڑتا اور اتنی دیر میں چیتا ممکن ہے نکل جائے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں درخت پر چڑھوں اور وہاں سے چیتے پر نشانہ لگاؤں۔ یہ کہہ دینا تو آسان تھا، لیکن میرا صرف ایک ہاتھ تھا، اس لیے درخت پر چڑھنا، وہ بھی بندوق لے کر، بڑا مشکل کام تھا۔ پھر بھی ان جوانوں کی مدد سے یہ مشکل حل ہو گئی۔ 2 جوان مجھے نیچے سے اوپر دھکیلتے رہے اور ایک اوپر سے کھینچتا رہا۔ یہ درخت سوکھا ہوا تھا، غالباً جنگل کی آگ میں جل چکا تھا۔ اس کی شاخیں بھی بہت کم تھیں۔ میں چیتے کو دیکھنے کے شوق میں کافی خطرناک بلندی تک چڑھ گیا۔ آہٹ سن کر چیتا اٹھ کھڑا ہوا اور میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا منہ غصے سے کھلا ہوا تھا۔ غرغراہٹ کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں درخت کے تنے سے لپٹ گیا اور اپنی بندوق سنبھال کر عجیب مشکل پوزیشن میں چیتے کا نشانہ باندھنے لگا۔ جو ہی میں نے فائر کیا، میرے نیچے والی شاخ ٹوٹ گئی اور میں دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ خوش قسمتی سے مجھے زیادہ چوٹ نہ آئی، لیکن اپنی نالائکی پر بڑا غصہ آیا کہ کتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تینوں قبائلی خوشی سے ناچ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری گولی سے درندہ زخمی ہو گیا ہے، لیکن مجھے شک تھا۔ فوراً ہی ایک جوان درخت پر پھر چڑھا، لیکن اس نے بتایا کہ چیتا وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ ہم لپک کر ان جھاڑیوں کی دوسری طرف سے گھوم کر گئے۔ کافی لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ جس جگہ چیتا بیٹھا تھا وہاں خون کے دھبے ملے، جن کو دیکھ کر ہم نے پھر اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خون کے دھبے ملتے رہے۔ 2 مرتبہ ہم نے اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس پر فائر بھی کیا۔ گولی چیتے کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی پتھروں سے جا ٹکرائی اور وہ صاف بچ گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہم پھر ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ سورج مغرب کی طرف تیزی سے کھسک رہا تھا۔ ہم بہت تھک گئے تھے، لہٰذا ندی کے کنارے ہی سستانے بیٹھ گئے۔ آگ جلائی اور اس پر ہرن کا گوشت بھونا گیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور ندی سے سیر ہو کر پانی پیا۔ بقیہ گوشت میرے ساتھی کھا گئے۔ چیتا اس بار بھی ہمیں مات دے گیا۔ ناچار تھک کر ہم لوگ لوٹ آئے۔ لوٹتے ہوئے جب ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ناگ پھنی کی جھاڑیاں کافی گھنی تھیں تو یکایک چیتا مجھے پھر نظر آیا۔ میں ایک دم دوڑا اور موقع پا کر نشانہ باندھا، لیکن چیتا بھی غضب کا پھرتیلا نکلا۔ وہ پوری باڑ پھلانگ گیا۔ پھر بھی میں نے فائر کر ہی دیا۔ یہ گولی بھی اس کے پیروں کے پاس زمین پر لگی۔ اس وقت شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ میں جوش میں چیتے کے تعاقب میں بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں سنبھلا تو معلوم ہوا کہ میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ چکے۔ اب رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، آسمان پر تارے نکل رہے تھے، سارا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں اس پریشانی میں راستہ بھول گیا، سمجھ میں نہ آتا تھا کس طرف جاؤں۔ بہرحال خدا پر بھروسہ کر کے ایک طرف چل پڑا۔ آوازیں دیں، لیکن سوائے بازگشت کے کچھ سنائی نہ دیا۔ پھر سوچا کہ ایک فائر کروں۔ اس کی آواز سن کر یہ قبائلی مزدور شاید مجھے ڈھونڈ نکالیں، لیکن کارتوس ضائع کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ اب صرف 3 کارتوس باقی تھے اور اس بھیانک جنگل سے واسطہ تھا۔ تنہائی سے دل گھبرایا اور دہشت پیدا ہوئی۔ دائیں بائیں دیکھتا ہوا، ہاتھ میں بندوق تھامے آگے بڑھتا رہا۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک چیتے کے آہستہ آہستہ ہررانے کی آواز آئی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ یہ آواز چیتا اس وقت نکالتا ہے جب وہ اپنے شکار پر حملے کی تیاری کرتا ہے۔ اب چیتا میرا شکار کر رہا تھا۔ ممکن ہے یہ دوسرا چیتا ہو یا پھر وہی ہو۔
بہرحال میری حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے، اندھیرے کی وجہ سے راستہ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ہر جھاڑی پر شک ہوتا تھا کہ اس میں سے چیتا نکل کر آیا کہ آیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر گھبرایا ہوا تھا۔ میں جھاڑیوں سے بچتا کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا منہ خشک ہو رہا تھا اور پیر کانپ رہے تھے۔ کبھی میں بھاگنے لگتا، پھر ذرا سی آہٹ پا کر رک جاتا۔ میرا خیال ہے کہ چیتے نے اس دوران میں مجھ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی، ورنہ وہ بڑی آسانی سے میرا شکار کر لیتا۔ ایک بار مجھے اس کی جھلک نظر آئی تو میں نے فائر جھونک دیا۔ چیتا غالباً اس آواز سے ڈر گیا کیونکہ 15 منٹ تک مجھے اس کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ پسینے میں شرابور میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ درندہ بھی میرے قریب قریب حملہ کرنے کی فکر میں مجھے گھیرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہے تاکہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں بھی درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ سے بچ کر صاف میدان کی طرف سے ہو کر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یکایک کچھ دور مجھے کرامو جونگ قبیلے کے ناچ گانے کی آواز آئی اور الاؤ جلتے ہوئے نظر آئے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ فاصلہ تقریباً 1000 گز کا ہوگا۔ یہی میرا کیمپ تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک خشک نالے سے گزرنا تھا۔ یہی جگہ بے حد خطرناک تھی، اس میں گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اس نالے سے گزرنا خودکشی کے مترادف تھا، کیونکہ چیتے کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ میں واپس لوٹ پڑا اور ایک کھلی جگہ پر رات گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ میں نے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے ایک الاؤ دائرے کی شکل میں روشن کر دیا اور درمیان میں بیٹھ گیا۔ رات بھر اس آگ کو روشن رکھنے کے لیے اس میں لکڑیاں جھونکتا رہا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ بہزار دقت کیمپ پہنچا۔ 3 راتوں سے برابر جاگ رہا تھا، جسم تھکان سے ٹوٹا جا رہا تھا، لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں سو سکتا تھا جب تک اس چیتے کو مار نہ لوں۔ میں نے غسل کیا ہی تھا کہ خبر آئی کہ دوسرے کیمپ میں، جو یہاں سے 12 میل دور تھا، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ناچار ٹرک تیار کرایا اور اس پر سامان بار کر کے نصف درجن قبائلیوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں ٹرک میں بیٹھا اونگ رہا تھا کہ یکایک میرے ڈرائیور نے مجھے جگایا۔ بوانا بوانا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ راستے کے عین درمیان میں ایک چیتا بڑی شان سے سر اٹھائے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہا تھا، جہاں 2-3 ہرن چر رہے تھے۔ چیتے کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں دیکھ نہ سکا۔ اس کا دھیان ان ہرنوں کی طرف تھا۔ ہرن چیتے کی بو پا چکے تھے اور بے چین سے معلوم ہوتے تھے۔ چیتا انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک دم ان ہرنوں کی نظر ہمارے ٹرک پر پڑ گئی اور وہ اسے دیکھ کر ایسے گھبرائے کہ کلانچے بھرتے ہوئے تیزی سے مخالف سمت کو نکل گئے۔ چیتے نے اپنے شکار کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر گردن ہماری طرف گھمائی۔ میں نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے سے نفرت اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ چیتا دوسری طرف چل پڑا۔ میرا ڈرائیور چیخا، صاحب یہ وہی چیتا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ چنانچہ ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ ٹرک کو تیز کر دے اور اس کا پیچھا کرے۔ ٹرک فراٹے بھرتا ہوا آگے بڑھا۔ چیتے نے بھی جست لگائی، دوڑ ہونے لگی۔ سامنے وسیع میدان تھا۔ ایک جگہ چند جھاڑیوں کے پاس پہنچ کر چیتا اچانک غائب ہو گیا۔ ڈرائیور نے ٹرک بھی اسی جگہ روک دیا۔ اب چیتا ایسا غائب ہوا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کہاں گیا۔ میں ہاتھ میں بندوق تھامے چاروں طرف نظر دوڑاتا رہا۔ یکایک بائیں ہاتھ کی طرف جھاڑیوں کے پتے ہلے۔ میں چوکنا تو تھا ہی، فوراً بندوق اس طرف گھما دی۔
دوسرے ہی لمحے چیتا اس جھاڑی سے اچھل کر مجھ پر جھپٹا۔ میں نے گھبراہٹ میں بندوق چلا دی۔ خوش قسمتی سے گولی اس کے سر میں لگی اور وہ میرے بالکل قریب گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔